अस्सलाम वालेकुम। सोफिया हमारे एक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारिक मेंगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक? अल्लाह का बड़ा करम। थैंक यू सो मच, आप इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आज यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी, आपके बुलाने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का कुछ आगाज़ करेंगे। तारिक, मैं चाहूँगी 2007 से हम स्टार्ट लें। 2007 सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, वहाँ से आपकी जिम्मेदारियाँ, आपके फ़राइज़ स्टार्ट हुए। कुछ बताइए कैसे इस सफ़र का आगाज़ किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सर्विस का आगाज़ जो हुआ है वो बड़े घर से हुआ है। बड़े घर से मुराद, आपको पता है सूबे में सबसे बड़ा जो ऑफिस होता है वो चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट या चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो कहलाता है। तो अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी और वो फिर हमें वहाँ पोस्ट किया गया विद द चीफ मिनिस्टर एज हिज स्टाफ ऑफिसर। वहाँ आपको पता है इतने बड़े ऑफिस से जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपका एक्सपोजर भी उसी हिसाब से होता है। तो वो एक्सपोजर लेके फिर हम आगे जो अपने करियर में चले तो उसने बड़ी हेल्प की। मेरे जहन में मेरी एक अप्रोच थी कि अल्लाह ने जो मुझे देना था मुझे तो मिल गया। देखें, ये किसी भी एक नौजवान का एक ख्वाब होता है पाकिस्तान में कि वो किसी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करे। सही। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर चुका था और मेरा करियर पाथ वाज वेरी मच क्लियर। और पीछे से भी जो मेरा बैकग्राउंड था, माय फादर वाज आल्सो अ सिविल सर्वेंट। मैं यार वहाँ भी मामला ठीक है, यहाँ भी मामला ठीक है। अब मेरी जिम्मेदारी शायद इससे बियॉन्ड है और वो जिम्मेदारी ये है कि मैं कुछ बन चुका हूँ, अब मुझे दूसरों का हाथ पकड़ के उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है। सही। फॉर दैट मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि सीएम साहब आप मुझे, क्योंकि वो गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, कि आप मुझे डेपुटेशन पे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान भेज दें। तो बड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा क्यों? अब मेरे पास उस वक्त ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं थी जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। तो मेरी जस्टिफिकेशन ये थी कि सर बैचलर हूँ, शादी भी नहीं की है, तो जरा अच्छा। तो वो बड़ा मुस्कुराया, कहता हाँ मैं समझता हूँ जो तुम जवानों का ये बड़ा मसला है। अच्छा, गो देयर। बट एक्चुअली जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा मकसद था जाने का, वो ये था कि दूसरों का हाथ पकड़ के आगे ले जाना और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना। जब जो चीज आपके पास ना हो, जब आप किसी और को वो चीज हासिल करने में मदद करते हैं ना, तो अल्लाह खुद ब खुद आपको भी दे देता है। क्या बात। So the second PCS was done like this। मेरा अपना शागिर्द मेरा बैचमेट भी है। अच्छा, ये मकसद था आपका। अच्छा तारिक, आप एसी खुशदार भी रहे, उन दिनों हालात भी बहुत ज्यादा खराब थे, क्या मुश्किलात पेश आई आपको? जी, खुशदार एक तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और मुश्किलात डेफिनेटली उस वक्त हालात बहुत खराब थे। वी जॉइंड दिस सर्विसेज बाय आवर ओन और हमें उसके, देखें अब एक और चीज मेरे जहन में आ रही है, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो आप उसकी खराबियों के साथ उससे मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम खराबियां माइनस करो फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो सर्विसेज या काम या बाकी चीजों का भी इसी तरह ताल्लुक है। उस सर्विसेज से रिलेटेड अच्छी और बुरी दोनों चीजों को ओन करके जब आप मोहब्बत करेंगे फिर आपको हालात फिर उस तरह नहीं लगते, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर जॉब। देन जब आप उसको पार्ट ऑफ जॉब समझते हैं फिर हालात जैसे भी हो आप सरवाइव करते हैं। अच्छा जी, PPHI डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर, वहां तो बहुत ज्यादा बेकायदगियां हैं, कैसे मैनेज किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक इसको जब मैंने ज्वाइन किया था, इसको एक प्रोजेक्ट के तहत इसको चलाया जा रहा था और प्रोजेक्ट के तहत जब चीज़ चलती है तो थोड़ी सी जो है ना चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं। और हमारी जिम्मेदारियों में, जो मैं एज अ DSM जो मेरी जिम्मेदारियां थी, उसमें हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर करना था एट BHU लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट मुझे दिया गया था, मेरी एक हमेशा आदत रही है कि अपनी जितनी नौकरी है, वो कहते हैं ना तनख्वाह से ज्यादा काम करना, मैं तनख्वाह से ज्यादा ही काम करता हूँ। अच्छा। और उसके अक्सर लोग कहते हैं तनख्वाह से ज्यादा काम मत करो क्योंकि नुकसान उठाओगे। अक्सर मैंने नुकसान भी उठाए, पर अब वो मेरी फितरत का हिस्सा है, मैंने तनख्वाह से ज्यादा ही काम करना है। अच्छा जी, जितनी तनख्वाह मिलती है। तो मेरा काम सिर्फ वहाँ BHU मेंटेनेंस और उनकी मेडिसिन, डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स उनको जो है इंश्योर करना नहीं, वो तो था ही था। बट एट द सेम टाइम मैंने एक चीज वहां महसूस की, आपको जिला बोलान का और कच्ची का अगर आपको अंदाजा हो, वहां आज भी शायद, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक, जब मैं मेरी वहां पोस्टिंग थी तो एक ही घड़े से, एक ही जोड़ से जानवर और इंसान वहीं खड़े होकर पानी पीते थे। मैंने खुद पिया है। अच्छा। आई हैव डन इट, क्योंकि वहां गर्मी इतनी होती है और वहां
تو اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بنانا, اس ڈاکیومنٹری پہ ایک کانسیپٹ پیپر ڈیولپ کرنا اور اس کو ہائی ایپس یا جہاں بھی جو ریکوائرڈ ہے وہاں تک پہنچانا. آئی ٹرائیڈ کہ شاید کچھ ہو جائے, اب شاید کچھ ہو گیا ہو, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ شاید کچھ ہو. اچھا, مشکلات کی آپ نے بات کی, آپ کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی, اغوا کا تجربہ کیسا رہا؟ جی کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیوں معاشرہ ایسے کیوں رسپونڈ کرتا ہے. حالات واقعات ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ, مطلب مجھے حیرانگی ہوئی اس چیز پہ. آئے جی, اور ہم تو ایک پروجیکٹ ہے, ہم تو سروس ڈیلیور کر رہے ہیں, تو سروس جو ڈیلیور کر رہا ہے یا جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تو پذیرائی ہونی چاہیے. بٹ ہمارے آفس پہ حملہ ہوا رات کو, اور کیونکہ مجھے ان چیزوں کا تھوڑا سا, کیونکہ اپنے پہلے سروس خوددار اور پہلے سروس سے مجھے اندازہ تھا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو ون مسٹ ٹیک کیئر. اور پھر میں گاڑیاں, جو ایک دو گاڑیاں ہمیں سرکار نے دی ہوئی تھی, تو وہ بدل بدل کے میں موومنٹ اپنی کرتا تھا. تو دے تھاٹ کہ جی یہ اندر ہے, بیکاز میں شام کو جس گاڑی میں آ کے اندر رکا تھا تو اسی شام کو اسی گاڑی میں نکل چکا تھا. اور جو ریکی ہوتی ہے نا, پہلے ریکی ہوتی ہے, تو اغوا کار پہلے یہ ریکی کر بیٹھے تھے کہ یار گاڑی گھس گئی اور اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. اور جب انہوں نے اپنی تیاری جب شروع کی تب تک میں نکل چکا تھا. جب وہ آئے اور انہوں نے حملہ کیا آفس پہ, اینڈ وہ چوکیدار سے اور باقی جو ہمارے وہاں افسران تھے ان سے پوچھتے رہے کہ جی کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, یہی ہے, ابھی تو ہم نے دیکھی گاڑی تو آئی تھی, ایسے ویسے. وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, بچت ہو گئی, بچت ہو گئی. اچھا طارق, آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اے ڈی سی بھی رہے, وہاں تو پیسہ ہی پیسہ ہے, آپ نے کتنا پیسہ بنایا؟ جی جہاں تک پیسے کا تعلق ہے, کسی بھی بیوروکریٹ ان پاکستان اور بلوچستان آپ کسی کو اگر یہ سوال پوچھیں تو وہ اپنے ڈیفینس میں بہت ساری ریزنز بتائے گا, جسٹیفیکیشن بتائے گا کہ نہیں جی میں نے ایسے کوئی پیسے کوئی نہیں کمائے. تو ویسے میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی بھی افسر کا پیسے کمانے یا نہ کمانے کا ایک کرائٹیریا ہے. جسٹ لک ایٹ ہز کریئر, تھوڑا سا اس کے کریئر پہ جائیں. اگر وہ لیوکریٹو پوزیشنز پہ ہر جگہ آپ کو دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو دین دیر مسٹ بی سم ایشوز. اگر وہ ایسے ہی گھومتا پھرتا رہا ہے, کبھی اس کو اچھی پوزیشن مل جاتی ہے تو کبھی وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو کبھی وہ او ایس ڈی ہوتا ہے, تو کبھی وہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں, یہ آپ کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے دیکھنے کا کہ جی آیا یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. جی بالکل, تو یہ ایک پیمانہ ہے, اس پیمانے کو سامنے رکھیں اور پھر اس کا لیونگ سٹائل, لیونگ سٹینڈرڈ سب کچھ دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی بندے نے کتنے پیسے کمائے کتنے نہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پیسہ تو دکھتا ہے, تو پیسہ اگر دکھ رہا ہے تو اس نے پیسہ کمایا ہے, پیسہ نہیں دکھ رہا تو پیسہ نہیں کمایا ہے. تو پھر یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اب میرا تجزیہ کر لیں کہ میں نے پیسہ کمایا ہے یا نہیں کمایا ہے. اچھا خیر, یہ تو میں مذاق کری تھی, لیکن طارق میں چاہتی ہوں یہاں آپ کوئی ایسا واقعہ جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں جو اس سروس میں آپ کے ساتھ پیش آیا. جی واقعہ تو ہے جو بالکل مجھے نہیں بھولتا, کیونکہ وہ واقعہ اپنی نوعیت کا انوکھا ہی واقعہ ہے, جس کو میں آج تک شاید اگر جب میں وہ قصہ سناؤں تو اس جگہ پہ دوبارہ میں چلا جاتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جی کوئٹہ میں جب ہم یہاں, مطلب جب میں یہاں پوسٹڈ تھا تو کوئٹہ کے حالات بہت خراب تھے. جب حالات خراب تھے تو یہاں بلاسٹ ہوا. بلاسٹ جب ہوتا ہے تو ڈیپوٹی کمشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمپنسیشن کے سارے کیسز, بیکاز ہی از دا سیکرٹری, ہی از دا چیئرمین آف دا کمپنسیشن کمیٹی, اینڈ آئی بینگ دا اے ڈی سی ریونیو آئی واز دا سیکرٹری ٹو دا کمیٹی. تو میری جو فرائض میں یہ تھا کہ میں نے سائٹ پہ جانا تھا, سائٹ پہ انجینئرز اور سب کو لے کے جانا, اسیسمنٹ کروانی ہوتی ہے کہ جی کیا اسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے, کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, اب گورنمنٹ نے جو کمپنسیشن دینی ہے وہ کن کن کو کس کس مد میں دینی ہے اور کیا کیا کرنا ہے. تو ونس آئی وینٹ, اور میں جب گیا تو ہم وزٹ کر رہے تھے, پولیس ہمارے ساتھ تھی اور سارا کچھ آپ کو پتہ ہے انتظامیہ سب ایک ساتھ کام کرتی ہے. تو جب میں وزٹ کر رہا تھا تو گائے کیم اینڈ ہی واز لائک کہ سر میرا گھر بھی دیکھیں. And that guy was really, بہت صحت مند آدمی تھا. میں ابھی تھوڑا موٹا ہو گیا ہوں, بٹ اس وقت میں انتہائی دبلا پتلا سا تھا. جی بالکل. تو the guy came and he looked like, مجھے لگا کہ کوئی باکسر ٹائپ کوئی آدمی ہے, یہ جسم اس کا صحیح. میں نے کہا چلے بھائی آپ کا بھی دیکھ لیتے ہیں, because now I'm leading, when you are a leader then you have to, وہ courage, وہ آپ نے کھڑے رہنا ہوتا ہے. You need not to be, تاکہ آپ کے پیچھے جتنی فورس, کیونکہ آپ لیڈ کریں نا, فورس تو آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ نے کھڑے رہنا ہوتا ہے. I went to his house, اس نے کہا جی میرے گھر چلیں. میں نے کہا چلیں جی آپ کا گھر بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ سر
میرے گھر سے لوگ بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. میں نے ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو میں نے کہا جی میں ایز اے گورنمنٹ, کیونکہ یہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, سیکورٹی پرووائڈ کرنا, اپنے شہریوں کو ہر طرح کی سہولت دینا, یہ ساری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آئی ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ, میں نے کہا جی میں ان تمام چیزوں کا ذمہ دار میں ہوں, میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں, اور گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہر طرح کھڑی ہے اور ہر تعاون کرے گی. اس نے کہا جی آپ ذمہ دار ہیں. میں نے کہا اچھا. اب میں نے کیونکہ وہ رو رہا تھا آپ کو پتا ہے, تو پھر میں نے اس کو ذرا قریب جا کے اس کو تھوڑا سا دلاسا دینے کے لیے میں نے کہا جی اب سب سے قریب میں اور وہ ہیں, اور میرا اسٹاف سارا جو پولیس ہے اور گنمینز ہیں وہ کافی فاصلے پہ کھڑے ہیں. تو he asked me the question and the question was کہ آپ ذمہ دار ہیں. میں نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں. The moment I said کہ میں ذمہ دار ہوں, اس بھائی نے جو ہے وہ باکسر تھا اور اس نے جو مجھے وہ پنچ مارا ہے جی, اور وہ پنچ مجھے آج بھی یاد ہے, کیونکہ وہ اس پنچ کے بعد 1-1.5 ہفتے تک میرا جبڑا ہل ہی رہا تھا. لائک بڑا ایک مطلب میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا, اور میں اس سائیکولوجیکل فینومینا یا اس ہیومن بیہیویئر کو آج بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کیسے اگر ایک بندہ آپ سے ہمدردی کر رہا ہے, یو جسٹ آپ پہلے رسپانسبلٹی وہ کرتے ہیں, فٹ کرتے ہیں کہ آر یو ریسپانسبل, آئی سے یس آئی ایم ریسپانسبل, دین یو اس نے پہلے کنفرم کیا پھر رسپانس دیا. او مائی گاڈ, ان ایکسپیکٹڈ تھا اس کا رسپانس. اس نے کافی ہرٹ بھی کیا ہوگا آپ کو. ہاں ہرٹ ان دا سینس, میں آپ بتاؤں جوانی میں ذرا بندہ ہرٹ کم ہی ہوتا ہے. ہاں اس حد تک میں ہرٹ ہوا کہ یار میری ساری فورس کھڑی ہے اینڈ آئی گاٹ دیٹ. بٹ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس نے صحیح کیا, اسے صحیح کیا. وہ فرسٹریشن, دیٹ از ہیومن پروسیس, دیٹ از دا سائیکالوجی, ہی ہیز ٹو. اچھا, بات مشکلات کی ہو رہی ہے. پولیو کے فوکل پرسن کے طور پہ بھی آپ نے کام کیا, اس میں بھی یقیناً بہت مشکلات فیس کرنا پڑی, کیونکہ پولیو کے ایشوز تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک چل رہے ہیں. وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اس میں جو سب سے دل خراش واقعہ ہے یہ ہے کہ جی سب سے پہلا آپ کو پتا ہے شہید پولیو ورکر وہ بلوچستان اور کوئٹہ میں ہوا. اچھا, سب سے پہلا. اینڈ ہی واز اے ینگ بوائے آف 14-15 سال کا وہ لڑکا تھا, اور اس کو بھوسا منڈی میں اس پہ حملہ ہوا, اور وہ بیچارہ ڈراپ سے, اور وہ یہی 3 دن کی جو 3-4 دن کی جو کیمپین ہوتی ہے جو اس کو اجرت ملتی تھی, تو اس پہ وہ اپنا تھوڑا بہت کوئی گزارا کر رہا تھا. اور جب ہم پہنچے تو وہاں اس کی ڈیڈ باڈی تھی. ڈیڈ باڈی لے کر جب ہم گئے تو ایک اور جو تکلیف دہ ایک بات تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ جی وہ آلریڈی کسی مرض میں مبتلا تھا. یہ 14-15 سال کا بچہ, ہی واز آلریڈی سروائیونگ, مطلب اسٹرگلنگ کہ کسی نہ کسی طرح زندہ رہے, اور وہ انہی پیسوں پہ زندہ رہ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا. اس میں ایک جو میں ہر جگہ ہر فورم پہ ایک چیز بات کرنا چاہوں گا کہ وٹ دا چیف منسٹر آف دیٹ ٹائم نواب اسلم رئیسانی صاحب, انہوں نے جس دن وہ بچے کی شہادت ہوئی ہے دا ویری نیکسٹ ڈے وہ ان کے گھر پہنچے, اور بلکہ اسی شام ہی پہنچ گئے تھے کیونکہ سارے انتظامات ہم نے کرنے تھے. تو اسی شام ہی پہنچے, اور اسی شام انہوں نے ان کو ان کی کمپنسیشن کا چیک اس کے ماں باپ کو پکڑایا. بہت چھوٹے سے ایک 2 کمرے کے گھر میں وہ رہتا تھا. نیکسٹ ڈے اور سی ایم, جی بالکل سی ایم, سٹنگ سی ایم اس کے گھر پہنچے, اور گھر پہنچ کے جان تو واپس نہیں آتی, کوئی لا بھی نہیں سکتا, بٹ جتنا سی ایم سے ہو سکتا تھا ہی ڈیڈ اٹ. اچھا طارق, اے سی کوئٹہ بھی رہے, یہ کافی مشکل پوسٹنگ تھی, حالات بھی کافی زیادہ خراب رہے, کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟ میں کہوں گا جی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر لیٹس سپوز آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اگر خدا نخواستہ آپ کی فوتگی ہو گئی تو دیٹس دا اینڈ آف دا اسٹوری. بٹ اگر آپ بچ گئے سو دیٹس دا بگننگ آف دا اسٹوری. یو ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل. جتنے برے حالات سے ہم اس وقت جوجھ رہے تھے اور جب ہم وہاں سے نکلے, ناؤ آئی ہیو اسٹوریز ٹو ٹیل. اگر خدا نخواستہ وہاں اس وقت کچھ ہو جاتا اچھا تو دیٹ واز دا اینڈ آف دا اسٹوری. تو اتنی چیزیں دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اتنی مشکلیں آسان ہو گئی, تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں آسان ہوتی گئیں. اس آسان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک ناؤ آئی ریئلائز کہ جو ایک
غلط ایک چیز ہوئی وہ یہ تھا کہ آپ اس سروس میں نا پھر آہستہ آہستہ آپ انسینسٹیو ہوتے جاتے ہیں، بیکاز آپ ایک دن ایک لاش دیکھتے ہیں، آپ گھبراتے ہیں، آپ اس کے لیے فیل کرتے ہیں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ وہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں. دین ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو ایک سینسٹیو ہونا ہوتا ہے نا وہ آپ کا ختم ہو گیا. تو پھر آہستہ آہستہ اس سے نکلتے گئے جی. نہیں انسینسٹیو تو ہوئے لیکن اس سے فرض کی ادائیگی میں تو کوئی کوتاہی نہیں جی. نا؟ اس میں الحمدللہ کبھی میں اس بات سے بڑا مطمئن ہوں کہ میں کبھی بھی جو ہے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹا. جہاں بھی کوئی مشکل آئی ہے، جہاں بھی جو چیزیں آئی ہیں آئی فیس، مطلب میں نے تمام چیلنجز کو فیس کیا ہے، آج تک فیس کرتا آیا ہوں. کہیں بھی سروس میں کوئی چیز ہو مطلب آپ اسٹرانگ ہو گئے اس کے بعد مزید؟ جی الحمدللہ. بٹ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو. اچھا یہ نہ ہو، بٹ وہ ہوتا تھا. صحیح. وہ ہوتا تھا. طارق آپ اے سی کوئٹہ بھی رہے، اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہیں؟ جی لیکن بہت سے واقعات ہوں گے، لیکن کوئی ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ کہیں کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ چیز؟ تو واقعات تو کافی ایسے ہوئے جن میں کوئٹہ شہر میں ہم پہ فائرنگ بھی ہو گئی تھی. شہر کے اندر فائرنگ، دیٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ. وہ شہر کے اندر کیسے فائرنگ ہو سکتی ہے. اینڈ دین بہت ساری چیزیں اتنی دیکھی کہ لرننگ بڑی ہوئی. ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب کا مل جل کے ہی کام ہوتا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور ہم جاتے بھی ہیں. وی ہنٹ فار دا ٹیررسٹ کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اے سی کا رول یا ڈی سی کا رول اس حد تک ہوتا ہے کہ بیکاز دے ہیو ٹو بی ان کو فرنٹ لائن پہ ہونا ہوتا ہے بیکاز دے وانٹ اے سیویلین ٹو بی دیئر. لا انفورسنگ ایجنسی کسی بھی یونیفارم میں ہو تو ایک سول چہرہ جو ہے وہ پہلے آگے ہونا چاہیے. دس از اے پروٹوکول آف دا ریڈ. تو اس سلسلے میں ہم ونس وی آر لوکنگ آؤٹ فار سم تھنگ تو ہم نے بڑی کوشش کی. اینڈ جس طرح کی ہمیں جو رپورٹس ملی تھیں ان کے بیسس پہ ہم نے کافی کوشش بھی کی، گرفتاریاں بھی کی. وی وانٹڈ ٹو اسٹاپ سم تھنگ ٹو ہیپن. تو وہ کیا تھا جی، اطلاع یہ تھی کہ ایک گاڑی ہے جو کہ گاڑی میں بارودی مواد فٹ کیا جا رہا ہے اور وہ فٹ کرنے کے بعد اس کو کوئٹہ کے کسی مصروف ترین شاہراہ پہ وہاں جا کے کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ بلاسٹ ہوگا. ہم نے ساری رات محنت کی. آلموسٹ ایریا ڈیفائنڈ ہو چکا تھا. اب بس کیونکہ ڈور ٹو ڈور آپ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس سے بھی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. بٹ لوکیشن تھوڑی سی آگے پیچھے تھی. بٹ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارے قریب ہیں. ہم گئے، ہم نے اپنی ڈیوٹی ختم کی اینڈ لیٹر آن وی کیم ٹو نو کہ ایک بلاسٹ ہو گیا ہے. بلاسٹ کہاں ہوا ہے؟ اسی ایریا میں جہاں ہم ڈھونڈ رہے تھے. وہاں ہوا کیا، جو دہشت گرد ایک گاڑی میں بارودی مواد فٹ کر رہا تھا اس گھر میں اس کے بچے بھی تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اعضاء دیکھے، کہیں ہاتھ کہیں پیر. جو کسی کے لیے بھی گڑھا کھودتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہونا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس گاڑی نے اگر جنا روڈ پہ آ کے یہ کھڑی ہو جاتی اور بہت ساری جانیں نقصان. بٹ اللہ کا اپنا نظام ہے. اچھا طارق، یہاں پہ بات ہو رہی ہے مشکلات کی، تو ایک مشکل سوال میں پوچھنا بھی چاہوں گی. آپ سب رجسٹرار کوئٹہ بھی رہے. اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. کافی ویڈیوز بھی ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں، لوگوں کی کمپلینس ہوتی ہیں، شکایات ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو رشوت کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی واقعی سوال تو مشکل ہے. ایسا ہے کہ سرکار ایک ترتیب ایک مرتب کرتی ہے، کوئی قوانین کچھ بناتی ہے، ٹھیک ہے. ان قوانین کو جب کچھ عناصر مینیپولیٹ کرتے ہیں تو وہ اس مینیپولیشن میں نو ڈاؤٹ کرپشن کا عنصر بھی آتا ہے.
اور سرکار نے ایک ترتیب جو میں نے کہا مرتب کی ہوئی ہے, دیٹ از DC ریٹ. کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں اوور آل ہر جگہ کہیں بھی آپ چلے جائیں تو DC نے ایک ریٹ مختص کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس ریٹ کے حساب سے اپنا ٹیکس بھر رہے ہیں, اور وہ ٹیکس آپ نے چالان بھرنا ہے بینک میں, ٹھیک ہے, اگر آپ اس ریٹ کے حساب سے ٹیکس جا کے چالان بھر دیتے ہیں تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے, سب رجسٹرار از باؤنڈ ٹو سائن دیٹ. اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ نے کرپشن کی بات کی, ہوتا یہ ہے کہ جی میں نے بنائے ہیں 3 منزل, 3 فلورز, 4th فلور میں نے بنا لیا. ٹھیک ہے, اب میں نے رجسٹریاں کروانی ہیں. دیکھیں اگر آپ غلط نہیں ہیں نا تو آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے سکتا, بیکاز آپ حق پہ ہیں, آپ حق کی بات کریں. اور اگر سب رجسٹرار نہیں, کوئی لوور اسٹاف ہے, اسسٹنٹ ہے یا جو بھی ہے, وہ نہیں سن رہا, سب رجسٹرار کے پاس, سب رجسٹرار نہیں سنے گا, DC کے پاس جائیں, DC نہیں سنے گا, کمشنر کے پاس جائیں. دیر آر چینلز, کسی نہ کسی, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کسی نہ کسی پوسٹ پہ کوئی ایماندار بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا پورا سسٹم کرپٹ ہے. اگر پورا سسٹم صوفیہ کرپٹ ہوتا نا, یقین کریں یہ سسٹم چلتا نہیں. اب دوسرا سوال ہوتا ہے سسٹم کہاں چل رہا ہے جی. اگر سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو یہاں قتل و غارت, یہاں چوری چکاری, یہاں ڈاکو آپ کے گھروں میں گھستے. اس کا میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات نہیں کر رہا میں کوئی سسٹم, کیونکہ آئی ایم دا پارٹ آف سسٹم تو میں سسٹم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کامن سینس کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک, لیکن طارق میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام شہری جو ہے اس کی رسائی ہوتی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ جی اگر سینئر نہیں, جونیئر نہیں سن رہا تو سینئر تک, اس کی سینئر تک رسائی ہوتی ہے, اس کے لیے پہنچنا, ان تک اپنی بات, اپنی کمپلینٹ پہنچانا اتنا آسان ہے؟ بالکل, یہ ایک مشکل کام ہے. میں کہہ رہا ہوں کسی DC تک اپروچ کرنا مشکل ہے کام آدمی. ٹھیک ہے, ایک تو DC صاحب کی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ ان کو کیچ کرنا بڑا مشکل ہے, پھر ان کے دفتر تک پہنچنا, اندر جا کر ان سے وہ بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے. نو ڈاؤٹ میں اس بات کو سمجھتا ہوں, بٹ یو نو فار دیٹ CM پورٹل موجود ہے جی, آپ شکایت کر دیں, اور اس شکایت کا آپ کو پتا ہے ہم نے جواب دینا ہی دینا ہے. رسپانس آتا ہے ان پہ, کیونکہ CMDU باقاعدہ ڈیلیوری یونٹ موجود ہے CM سیکریٹریٹ میں, یو ہیو ٹو ریسپونڈ. پرائم منسٹر پورٹل جی موجود ہے. کتنی کمپلینٹس آتی ہیں ایک دن میں اور کتنی پہ رسپانس کیا جاتا ہے؟ ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں اس پہ ہماری, یقین کریں ہمارے ہائرس ہمیں باقاعدہ. اب میں آپ کو صرف ایک آج جب میں آفس سے اٹھا ہوں تو ایک PM پورٹل کی ایک شکایت آپ کو بتاتا ہوں کہ جی BTEVTA میں جب ہم کوئی انٹرویو دینے گئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے چائے کا کوئی ہوٹل ہے. اچھا, تو یہ BTEVTA یا چائے کا ہوٹل ہے. ہاں, اب یہ سوال ہے, اینڈ دیٹ سوال ہیز ریچڈ مائی آفس فرام اسلام آباد. دیکھیں, اور اس کا میں نے جواب دینا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا جواب کیا ہوتا ہے, بٹ مجھے اس کا جواب دینا ہے. اگر میں نہیں دوں گا تو پھر ریمائنڈر پہ, اور جب میٹنگ ہوگی تو اس میں میرے سیکرٹری جو کہ میرے باس ہیں اس میٹنگ میں پوچھیں گے کہ جب تمہیں سوال بھیجا گیا تھا تم نے رسپونڈ کیوں نہیں کیا. صحیح, مطلب جواب چیزیں بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. جی بالکل, اور بہتری آتی نظر آ رہی ہے اس میں. کوشش تو ہے جی, کوشش جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا طارق, ADC لسبیلا بھی رہے, بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. لسبیلا کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہاں پہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ جی لسبیلا میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے بڑا عزیز ہے. عزیز ہونے کے ایک آدھ وجہ اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, بٹ ادر دین دیٹ اس میں وہ کہتے ہیں یو نیم اٹ اینڈ لسبیلا ہیز اٹ. آپ نے اگر پہاڑ دیکھنے ہیں تو لسبیلا میں ہے, آپ نے سمندر دیکھنا ہے تو لسبیلا میں ہے, آپ نے نیچرل فینومیناز دیکھنے ہیں, مڈ والکینوز جیسے لسبیلا میں ہیں, آپ نے گرین ٹرٹلز دیکھنے ہیں لسبیلا میں, آپ نے پرنسس آف ہوپ دیکھنا ہے لسبیلا میں ہے, آپ نے کھیت کھلیان دیکھنے ہیں, باغات دیکھنے ہیں, اچھی سے اچھی مچھلی کھانی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو لسبیلا میں. ہاں آپ سنو فال انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ لسبیلا بہت کمپیریٹیولی گرم علاقہ ہے. ادر دین دیٹ آپ نیچر سے جتنا لطف اندوز ہو سکتے ہیں, ایک. دوسرا, جتنا اسپرچویلٹی اگر میں آپ کو بتاؤں, اب بیلول کا مزار لسبیلا میں ہے,
شاہ نورانی ایک بہت بڑی ہستی ہمارے، شاہ نورانی آلموسٹ وہ، حالانکہ وہ سارونا ڈسٹرکٹ خوزدار بنتا ہے، بٹ اس کا سارا رستہ یہیں، رستہ سارا کچھ جو ہے لس بیلا سے ہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اور جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں، آپ کو وہاں بہت صوفیہ کرام کی مزارات ملیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ جو ایک بہت بڑی مقدس جگہ ہے ہندوؤں کی، وہ ہے نانی مندر، ہنگلاج ماتا کا جو مندر ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے، اسی طرح محمد بن قاسم کا سارا قافلہ وہاں ہے، تو اس میں ان کی قبریں موجود ہیں۔ وہی میں بتا رہا ہوں کہ یو نیم اٹ، اینڈ چندر گپت ایک مڈ والکینو ہے، اٹ ہیز اے ہسٹری ان ہندو کلچر، آپ اس کو دیکھ لیں تو دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ یو کین ہیو ان دس پلیس۔ تو مطلب وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اچھی یادیں ہیں آپ کی وہاں سے وابستہ؟ بالکل جی، اچھی یادیں ہیں۔ اچھا طارق، ایڈمنسٹریٹر کوئٹہ بھی رہے آپ، ڈی سی قلعہ عبداللہ بھی رہے، پی سی ایس 2 مرتبہ کیا، اس کے بعد LLM کی طرف، یہ کیا تھا؟ یہ تو آپ تعریف کریں، لیکن یہاں پہ میرا سوال تھوڑا سا مشکل اور ٹیڑھا ہے۔